बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिलावार प्रोग्राम पुरअसरार बंदे का दूसरा प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान खालिद महमूद सियालवी और वतन अज़ीज़ के अज़ीम सना खान जनाब अहमद इकबाल मदनी साहब हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज हम वादी सून की अज़ीम दरगाह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सिराजिया के अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत पीर साईं नूर फ़तेह अली शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया ढाका शरीफ में मौजूद हैं और हमारे साथ होंगे आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सिराजिया ढाका शरीफ के सजादा नशीन अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा आगोश विलायत हज़रत पीर मोहम्मद दिलदार शाह सिराजी साहिब। और आप हमें बताएंगे अपने आबा व अजदाद का तारुफ़। और नाज़रीन, आज हमारे साथ गदाए दर बतूल अज़ीम मदाह रसूल जनाब साकिबुल हसन गोलड़ी से भी मौजूद हैं और हम उनसे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नात शरीफ सुनेंगे। नाज़रीन, सिलसिलावार प्रोग्राम पुरअसरार बंदे के पहले प्रोग्राम में हजूर ज़ियाउल उम्मत के हवाला से कहा गया कि उन्होंने वादी सून में ज़ियाउन नबी शरीफ लिखी, बल्कि यहाँ तस्हीह कर लें, आपने यहाँ कुरान मजीद की तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ। आइए चलते हैं क़िबला पीर साहब की खिदमत में और आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस खूबसूरत नशिस्त में अल्लाह के वलियों का तज़किरा है और ये तज़किरा पेश करने से पहले एक मरतबा ज़ौक़ व शौक़ से हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज जनाब इज़्ज़त मुआब खालिद महमूद सियालवी यहाँ दरबार शरीफ पे हाज़री के लिए तशरीफ़ लाए और इन अहबाब ने फ़कीर को हुक्म दिया कि अपने आबाओ अजदाद के मुताल्लिक़ उनकी सवाने उनके फैज़ के सिलसिला को आप नाज़रीन के ऊपर उजागर करूं, इसके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नस्ब आवान फैमिली से है, औलाद अली हूँ। जनाब अर्ज़ ये है कि मेरे बुज़ुर्ग मेरे परदादा जी रहमतुल्लाह अलैह आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में खानकाए मूसा शरीफ से हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब हुए, जिसका पस मंज़र कुछ यूँ है। आप बचपन से ही सूफ़ी मंश इंसान थे, आपको दुनियादारी से कुछ ज़्यादा रहबत न थी। बचपन से ही लोग आपको फ़कीर कहकर बुलाते थे। आपकी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैह एक कामिल वलिया थी और जैसे हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह हमें बयान फरमाते थे कि वो अम्मा हजूर रात के वक्त जिन्नों को दर्स दिया करती थी। जहाँ उनका तख्त मुबारक होता था, वहाँ आज भी बाम्र मजबूरी हम लोग वहाँ पे ऐसी यानी उस जगह को महफूज रखते हैं ताकि उसकी बेअदबी ना हो। और वहाँ पे कोई सो नहीं सकता, चारपाई वहाँ नहीं रख सकता। वहाँ कोई सोता है तो वो जिन उसे उठाकर फेंक देते, खा हमारे घर का ही फ़र्द क्यों ना हो।
تو اس جگہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ وہاں کوئی چارپائی نہ ہو، تاکہ نہ وہاں کوئی بیٹھ سکے اور نہ ہی اس جگہ کی بے ادبی ہو۔ تو جب بابا سائیں نور فتح علی آپ سن بلوغت کو پہنچے تو والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اماں حضور مجھے بیعت کریں۔ تو اماں حضور نے حکم دیا کہ نہیں بیٹا، اگر عورت کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو خاتون جنت بیعت کرتی، اگر بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتی۔ یہ ذمہ جو ہے اللہ کریم نے مردوں کے ذمہ رکھا ہے۔ بیٹا آپ ایک کامل مرد کی تلاش کریں اور اس سے مستفیض ہوں۔ اس سلسلہ میں قبلہ بابا جی نے بڑی مسافت طے کی، مختلف جگہوں پہ گئے، مختلف درگاہوں پہ گئے، لیکن کہیں پہ بھی قلبی تشفی نہ ہوئی۔ تو اپنی قلبی سکون کے تلاش میں چلتے چلتے پیدل سفر ہوتے تھے، کوئی سواریاں نہ تھی، آپ پیدل جو ہے وہ موسیٰ شریف پہنچے۔ وہاں پہ حضرت قبلہ خواجہ محمد عثمان قبلہ دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے تو آپ کا دل جو ہے وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنی منزل کو پا چکا ہوں، لہٰذا آپ نے حضرت خواجہ کی بیعت اختیار کی، پھر آپ کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ حضرت خواجہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ یہاں علاقہ وادی سون ڈھاکہ گاؤں سے اور آپ کے ساتھ بابا سلطان کمہار جو آپ کا بچپن کا دوست تھا، جسے آپ پیار سے جھلو کہتے تھے اور وہ آپ کو کانو کہتا تھا، آپ کی ایک آنکھ جو ہے وہ کسی چیچک کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اس پہ سفید پھلا تھا، تو وہ کانو کہتا تھا۔ یعنی یہ دونوں دوست ایک دوسرے کو بڑے پیار سے یہ لفظ بلاتے تھے۔ تو دونوں دوست یہاں سے چل پڑے کہ چلیں مرشد کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ سردیوں کا سیزن تھا، ماہ کا مہینہ چل رہا تھا کہ بلکہ پو کا تھا، یعنی سخت سردی تھی۔ آدھی رات کے قریب آپ پیدل چلتے ہوئے موسیٰ شریف پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک جگہ پہ کافی لوگ اکٹھے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے ہوئے تھے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ حیران ہوئے کہ اس وقت یہ کیا جمگٹا ہے۔ آپ نزدیک پہنچے، پوچھا کیا بات ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی خانقاہ کے لیے مٹی تیار کرنی ہے، گاڑا تیار کرنا ہے لپائی کے لیے، اور سردی بہت زیادہ ہے، پانی جم رہا ہے، کسی کی جرت نہیں پڑ رہی۔ بڑے بڑے جری پٹھان نوجوان کھڑے تھے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں پانی میں کوئی داخل ہو۔ آپ کا قد مبارک 5 فٹ 4 انچ تھا اور شاید اس سے بھی کم ہو۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ کی جو والدہ کی نصیحت تھی کہ بیٹا مرشد کی خدمت میں کبھی بھی اپنی جان کی بھی پرواہ مت کرنا۔ تو آپ اسی شوق میں، اسی ولولے میں ماں کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ گارا، یہ مٹی میں تیار کروں گا۔ لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ اتنا چھوٹا سا بندہ ہے، یہ کیا کرے گا، مٹی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ جو ساتھ میں دوست تھے اسے کہتے ہیں چل بھائی جلو پانی تو دے تے مٹی میں بنانا ہے۔ انہوں نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ یعنی مٹی کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے حضرت مرشد کریم حضرت خواجہ محمد اسماعیل قدس سرہ العزیز آپ ارشاد فرماتے تھے
کہ میں نے اپنے بزرگوں سے، یعنی انہوں نے اپنے بزرگوں، کیا آپ حضرت خواجہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ محمد عثمان قبلہ دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوترے تھے اور خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، تو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب میاں فتح علی مٹی میں داخل ہوئے تو یہ ناف تک مٹی کے اندر تھے۔ یہ میرے حضرت کریم نے جو ہے مجھے بتایا کہ ناف تک مٹی کے اندر تھے، یہاں تک کہ آپ جب کسی لگاتے تھے تو عجیب نظارہ تھا، اتنا تھا کہ ایک انسان مٹی کے اندر ہے اور کسی سے وہ مٹی کو ہٹا رہا ہے اور پیٹ سے دھکیل دھکیل کر اس مٹی کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے اور اس میں بھوسا ملا رہا ہے۔ تقریباً اسی پوزیشن میں وہ لمحات گزر گئے، صبح کی نماز ہو گئی اور حضرت تسبیحات سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو آپ مٹی کے اندر ویسے ہی مگن ہیں، اور وہ بابا سلطان جو تھے وہ پانی دیتے جا رہے ہیں، آپ وہ مٹی ملاتے جا رہے ہیں۔ تو جب وہاں پہ حضرت تشریف لائے تو حضرت کے ساتھ 40-50 بندے تھے، تو 40-50 بندے آئے اور حضرت آئے، لیکن بابا جی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی آیا ہے، اتنے مگن تھے، یعنی وجد کی کیفیت تھی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہ مٹی کس نے بنائی ہے؟ تو حضرت کے ساتھ آپ کے جید خلفاء میں سے تھے قاضی غلام رسول انگد شریف والے، وہ جلدی سے حضرت سے عرض کرتے ہیں، یہاں میں ایک بتاتا چلوں کہ یہاں پہ حضرت سے مراد حضرت خواجہ سراج الاولیاء سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال ٹوٹل 36 سال کی عمر میں ہوا، اور اس وقت کے تمام صوفیاء نے کہا کہ اگر سراج الدین 2 سال اور زندہ رہ جاتا تو اس خطے کے اندر سلسلہ نقش بند کے علاوہ کوئی سلسلہ نہ ہوتا، یعنی 36 سال کی عمر میں وہ مقام تھا۔ تو خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ قاضی صاحب بھی تھے، تو قاضی صاحب نے عرض کیا، یا حضرت اسی فقیر نے بنائی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے پوچھا، کیونکہ بزرگ جو تھے وہ حجت قائم کرتے تھے، پھر پوچھا، پھر قاضی صاحب نے عرض کیا، یا حضرت اس فقیر نے بنائی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا، پھر انہوں نے یہی کہا کہ فقیر نے بنائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فقیر کو باہر بلاؤ۔ جب آواز دی تو تیسری آواز پہ آپ نے چونک کر دیکھا کہ کون بلا رہا ہے، دیکھا تو حضرت تشریف لائے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، فقیر باہر لا جاؤ، حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ اب جب باہر تشریف لائے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فقیر یہ مٹی کس نے بنائی ہے؟ یا حضرت آپ کی توجہ اور بزرگوں کی عنایت سے مٹی بن گئی ہے، مجھ فقیر کو تو نہیں پتہ، مجھ میں تو طاقت نہیں۔ حضرت اس عاجزی اور انکساری سے اتنے خوش ہوئے، وہ مٹی سے بھرے ہوئے بالکل آپ نے سینے سے لگا دیا، اور جب سینے سے لگایا تو آپ نے فرمایا کہ میاں فتح علی، پہلے تو صرف فقیر تھا، آج سے میں نے تجھے شاہ بنا دیا، آج سے تجھے شاہ بنا دیا، اور لوگوں کے صرف مسلمان مرید ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ پہ عیسائی، سکھ اور ہندو بھی بیعت کریں گے اور مسلمان ہوں گے۔ تو آپ نے حضرت عرض کیا، یا حضرت میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں تو الف کو لاٹھی کہتا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تو یہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، اس کی فکر تو چھوڑ، کراچی کی ولایت تیرے سپرد کی، تو اپنا راہ سفر باندھ اور کراچی پہنچ۔ وہاں سے جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا اور باطن جو ہے اسی وقت آپ کی توجہات سے تمام، یعنی سلاسل کی تمام منزلیں طے کر لیں، تمام منزلیں طے کر لیں، یہاں تک کہ آپ پہ ایسی کیفیت آ گئی کہ آپ رات کے وقت جو ہے وہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے تھے، اتنا جلال تھا اور اتنی
جذب کی کیفیات تھیں کہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے تھے. اگر پانی کے بغیر ہوتے تو آپ کا جسم جلنے لگ جاتا تھا. آپ اتنا تک پانی کے اندر رہتے تھے. جب وہاں سے حکم ہو گیا آپ گھر تشریف لائے, اپنی والدہ سے عرض کیا, امی حضور اگر اجازت ہو تو میں مرشد کے حکم کی تابعداری میں چلوں. تو اماں نے فرمایا کہ بیٹا تو پڑھا لکھا نہیں, تو جانتا نہیں تجھے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. تو ایک سادہ انسان ہے, تو ایک فقیر منش انسان ہے, تجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں. تو اتنی دور پتہ نہیں یہ کراچی کہاں ہے کہاں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت دور ہے, تو وہاں کیسے پہنچے گا, اور یہ سارا سفر تیرا کیسے ہوگا. تو اکیلا ہے, تیرا راہبر کوئی نہیں, تجھے راستہ بتانے والا کوئی نہیں, کیا کرے گا تو. تو ہم نے کہا ماں دعا کریں, انشاءاللہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. آپ یہاں سے نکل پڑے. نکلتے نکلتے آپ کوئٹے پہنچ گئے. کوئٹے پہنچے, وہاں پہ اب ایک پہاڑی کے اندر رات کے وقت, چونکہ آپ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے, وہاں پانی نہیں تھا لیکن برف تھی. اب برف کے اندر جگہ بنا کر اتنا تک برف میں بیٹھ کر اپنے ذکر میں مشغول تھے. تو ایک پنڈ دادل خان کے سید تھے, سید سرور شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں. وہ وہاں سے گزرے, انہوں نے جب ذکر کی آواز سنی, کہا کہ اس سردی میں برف گر رہی ہے اور برف کے اندر یہ کون شخص ہے جو ذکر میں مشغول ہے. وہ دیکھنے کے لیے وہاں جب پہنچے تو آپ نے ایسے نگاہ اٹھائی, ان پہ بھی وجہ طاری ہو, وہ بھی وہیں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی. وہ سید سرور شاہ جو تھے وہ ریلوے کے اندر ملازم تھے, اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی, کانٹا بدلی کرنا. وہ پوری رات وہیں حضرت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہے. صبح ہو گئی, جب صبح کی اذان ہوئی آپ اٹھے تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں اٹھے. وہ یہ پوری رات گزر چکی ہے, اب کیا ہوگا. میری تو سروس بھی گئی, پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہوں گی, گاڑیاں آئی ہوں گی, کوئی مال گاڑی آئی ہوگی, ایکسیڈنٹ ہو گئی ہوں گے, میری ڈیوٹی ہے کانٹا بدلی کرنے کی. پریشانی کے عالم میں تو بابا جی نے فرمایا کہ سید صاحب حالانکہ جانتے نہیں تھے, لیکن مرشد کی توجہات سے دل اتنا روشن ہو چکا تھا, اتنا تصرف مل چکا تھا, اتنا کشف مل چکا تھا کہ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ جوان سید ہے. ہم نے کہا کہ سید صاحب پریشان مت ہوں, آپ کی پرموشن ہو گئی ہے, آپ کی ترقی ہو گئی ہے, اور آپ کی اور میری ملاقات اب کراچی میں ہوگی, کراچی میں ہوگی. وہ جب دفتر پہنچے تو جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے اس کا پی این جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا. نے کہا شاہ صاحب آپ کہاں ہیں, میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے اسٹیشن ماسٹر نے کہا ہے کہ شاہ صاحب کو جلدی بلا کر لائیں. انہوں نے کہا بس سروس تو گئی. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک لیٹر ہاتھ میں تھما دیا. نہ چاہتے انہوں نے جب لیٹر چاک کیا, کھولا تو دیکھا کہ ان کی ترقی, ٹکٹ کلیکٹر کی ترقی ہو گئی, اور پوسٹنگ جو ہے وہ کراچی کی. وہاں سے وہ لیٹر اٹھاتی دوڑے, جہاں رات گزاری تھی وہاں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا. خیر وہاں سے سفر راہ باندھا اور یہاں سیدھے کراچی پہنچ گئے. کراچی کہیں بھی انہیں کسی بزرگ کی اطلاع ملتی کہ کہیں بزرگ ہیں تو وہاں پہنچ جاتے, لیکن وہ تشفی نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے. تو اسی طریقے سے ان کا سلسلہ چل رہا تھا. تو بابا جی جب کراچی پہنچے تو کسی کو نہیں جانتے تھے, شہر سے واقف نہ تھے. سیدھے سمندر کے کنارے بابا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں وہاں پہنچے. چونکہ آپ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے تھے تو رات کے وقت سمندر میں مسلح ڈال کر اس پہ بیٹھ گئے, سمندر کے درمیان, بغیر کسی سہارے, بغیر کسی کشتی کے. تو وہاں پہ ایک ہندو تھا, نہرو لال, وہ صبح صبح وہاں سمندر کے کنارے اشنان کرنے آیا. اس نے جب دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ بغیر کسی کشتی کے پانی کے اوپر بیٹھا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, وہ دوڑتا ہوا گھر گیا, اپنے بیوی بچوں کو بلا کر لے آیا, آؤ تو آپ لوگوں کو تماشا دکھائیں.
تو اس کے واپس آنے تک چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو اس وقت بابا جی وہ مصلی اپنا لپیٹ کر پانی سے باہر آ رہے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ باہر پہنچے تو وہ سیدھے قدموں میں گر گئے کہ بابا آپ کون ہیں؟ جو ہی آپ کی نگاہ ان پہ پڑی، ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اس بندے کا نام لال محمد رکھا، لال محمد، یعنی پہلا مرید کراچی کے اندر ہندو مسلمان ہوا۔ اور وہ چونکہ کیمسی کے اندر ملازم تھا، تو 4 روز وہ اپنے دفتر میں نہیں گیا۔ جب وہاں سے وہ دفتر کے اندر 2-4 دن کے بعد پہنچا تو اس کے ساتھ ایک ابو بکر بلوچ گولی مار کے تھے، وہ اس کے ساتھ سروس کرتے تھے۔ کہتے ہیں نیرو کہاں تھا 3-4 روز سے؟ اس نے کہا مجھے نیرو مت بلاؤ۔ کیا مطلب؟ کہا میں لال محمد۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ نے کہا بس ایک بزرگ میرے گھر تشریف لائے ہیں اور میرے گھر تشریف فرما ہیں، انہی کی بدولت، انہی کی نگاہ کرم سے۔ تو ابو بکر بلوچ کو اشتیاق ہوا، وہ وہاں ان کے لال محمد کے گھر آئے، ان کے اوپر جب نگاہ پڑی تو ان پہ جذب کی کیفیت طاری ہوئی، وہ بھی فوراً بیعت ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے درخواست کی کہ قبلہ تشریف لائیں گولی مار میں میرے پاس، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ دوسرا بندہ وہ بلوچ تھا، اور تیسرا بندہ کراچی کا کمشنر انگریز، کراچی کا کمشنر انگریز تھا۔ آپ رستے پہ جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اس نے پاس آ کر جب بریک لگائی، یعنی روڈ پہ گزر رہے تھے، آپ سائیڈ پہ تھے، تو اس نے اپنی گاڑی جب روکی تو آپ نے ایسے نگاہ اٹھائی، گاڑی میں بیٹھے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، وہ مرید ہو گیا۔ جب مرید ہوا تو اس نے گزارش کی کہ قبلہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر اس نے ایک سپیشل گاڑی آپ کے لیے وقف کر دی کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو اس گاڑی میں جائیں، لیکن آپ پھر بھی گاڑی استعمال نہیں کرتے تھے، آپ پیدل ہی چلنا پسند فرماتے تھے۔ تو وہاں پہ جو وہ کمشنر ہے، جب یہاں سے انگریز چلے گئے، چونکہ وہ تو مسلمان تھا، پھر اس کے اور اس کی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، وہ یہیں رہ گئے کراچی کے اندر۔ غیباً شاہ بخاری جو ہے یہاں کیا کہتے ہیں کلفٹن کے اندر، وہاں پہ سمندر کے کنارے کے اوپر، تو وہاں پہ ان کا گھر ہے، آبائی گھر ہے، جہاں پہ وہ رہتی تھیں۔ جب وہ بالکل ضعیف تھیں تو اس وقت ان کی زیارت میں نے کی ہے، جو ان کی بیٹی تھیں۔ تو آپ نے زیادہ وقت جو ہے وہ یعنی آپ کا معمول تھا کہ آپ زیادہ وقت آپ کا سفر میں گزرا ہے۔ آپ سیلانی بزرگ تھے، چلتے ہی رہتے تھے، پیدل چلتے تھے، کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، اور پانی پہ آپ کو خاص تصرف اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا کہ آپ پانی کے اوپر چلتے تھے یا پانی کے اندر غائب ہو جاتے تھے۔ مختلف یعنی کرامات جو ہے، جو آپ نے یعنی مریدین تھے یا غیر مرید تھے جنہوں نے قربت اختیار کی، انہوں نے وہ پانی والی کرامات دیکھی اور ان سینکڑوں لوگوں نے بتائیں۔ پھر آپ کا 1936 کے اندر جو ہے وصال ہوا، اور آپ اتنے درویش تھے کہ آپ کو اپنے بیٹے کو اپنے مریدین کے ساتھ ملاقات کرانے کا بھی وقت نہ ملا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اور ہمارے دادا جی، آپ کا وصال کراچی میں ہوا، تو جب یہاں اطلاع آئی تو دادا جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے میت لینے کراچی پہنچے، وہاں سے میت دی اور یہاں آ کر پھر دفن کیا، اور آپ یعنی یہاں خلائق کے لیے فیض عام جو ہے وہ بخش رہے ہیں اپنے مرکز مبارک میں۔ تو اس کے بعد دادا جی کو مرشد کریم حضرت خواجہ حافظ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے خلافت مرحمت فرمائی اور حکم فرمایا کہ سائیں صاحب
آپ ابھی تمام جو بابا سائیں کے مریدین تھے ان کی پرورش کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ فرض ہے۔ چونکہ حضرت نے یہ آپ کو یعنی جب فیض یاب فرمایا تو آپ کے الفاظ تھے کہ میاں فتح علی آپ نے میری درگاہ کی مٹی بنائی ہے، میں نے تیرے 7 پشتوں کی مٹی بنا دی ہے۔ اور الحمدللہ کہ آج میں 4تھی پشت بیٹھا ہوں، آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ان کی ولایت سے عشر عشیر نصیب ہوا، جس کی بدولت آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ یہاں پہ ہمارے پردادا جی حضور حضرت خواجہ سائیں نور فتح علی شاہ، کیونکہ شاہ کا لفظ مرشد کا خطاب ہے، ساتھ میں محمد علی شاہ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ میں ہمارے برادر اکبر فقیر نذیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرکز مبارک ہیں۔ اور روضہ مبارک کے باعث سائڈ پہ برآمدے کے اندر ہمارے والد مبارک حضرت سائیں محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہنوئی میر علی شاہ صاحب، اور ساتھ میں بابا سائیں کے جو ہے بڑے پیارے مرید اور خلیفے اور خادم پنڈو فقیر، جو 55 سے آپ کی خدمت میں رہے اور 4 پشتوں کے ساتھ وقت گزارا، اور اس فقیر نے میری گود کے اندر جو ہے وہ اپنا آخری دم دیا۔ اگر اس کی کراماتیں میں بتانا شروع کر دوں تو وقت بہت طویل ہو جائے گا، تو ان کا مزار مبارک ہے۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلام۔ تیرے یاد پئی تڑپاں دیئے لالیاں نैنا نے جڑیاں کدے اس رستے بھی لنگ مایا، تیری دید دی حسرت ہلے بڑیاں کدے اس رستے بھی لنگ مایا، تیری دید دی حسرت ہلے بڑیاں، کتھے مہر علی کتے میں آسی، میں خادم مخدوم میرے
किथे मेहर अली किते मैं आसी मैं खादिम ओ मखदूम मेरे रे फैज़ रियाज़ अली दाए मेरे उते रंगतां जो चढ़ियां फैज़ रियाज़ अली दाए फैज़ रियाज़ अली दाए मेरे उते रंगतां जो चढ़ियां तेरी याद पई तड़पांदी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सुम्मा जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जनाब पीर मोहम्मद दिलदार शाह साहिब सिराजी साहब और जनाब साकिब उल हसन गोलड़वी साहब के शुक्रिया के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।